मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलमे अरवाह के अंदर इंसानों से एक वादा लिया, जिसका ज़िक्र इस सूरत के अंदर और 9वें पारे की इस आयत करीमा के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूहों को एक जगह जमा किया, जिसमें मुस्लिम भी थी, गैर मुस्लिम भी थी, जिसमें हर मज़हब, मसलक, अक़ीदा, नज़रिया, सोच रखने वाले तमाम इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में पैदा होने हैं, वो सारे जमा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे एक इकरार लिया। अल्लाह ने उनसे कुछ पूछा कि मुझे ये बताओ, दुनिया में जाके किसको अपना रब मानोगे। अब ये देखिए कि अल्लाह ने इतनी रूहों को कहाँ पे जमा किया। मुफस्सिर उम्मत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वादी नौमान, जिसे अरफात का मैदान कहा जाता है, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों की रूहों को जमा किया। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो रूहों को इकट्ठा किया, तो वो रूहें तादाद में तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो खाली रूह नहीं थी, मा जिस्म थे। चूँकि उन्होंने जवाब दिया, वो कान रखते थे, सुनने की समाअत की ताकत रखते थे और बोलने की कुव्वत रखते थे। अल्लाह ने दोनों चीज़ों को जिक्र किया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस लाई तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अबू दाऊद के अंदर और मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस मौजूद है कि मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह रावी हैं कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब से हमने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से इतनी रूहें जमा की, तो क्या ये रवायत आप बता सकते हैं? तो सैयदना उमर ने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पे अल्लाह ने कुदरत वाला हाथ फेरा, दाएं तरफ को अल्लाह ने वहाँ हाथ फेरते ही रूहों का निकलना शुरू हुआ, और इतनी उनकी तादाद थी जैसे दूसरी रवायत बता रहे हैं चींटी जितनी तादाद थी, और छोटे छोटे जुस्सा थे, और वो दाएं तरफ से निकलते 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 बड़ी तादाद में जमा हो गए। अल्लाह ने फरमाया ये अस्हाबुल जन्नत हैं। फिर अल्लाह ने बाएं तरफ को हाथ फेरा, तो रूह उसी तरह छोटे छोटे जुस्से नमा निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे, ढेर लग गया बाएं तरफ से। फरमाया ये अस्हाबुन नार, दोज़ख वाले हैं। रावी सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अब ये दोज़ख वाले हैं, ये जन्नत वाले हैं, तो फिर तो अमल करना छोड़ दें। जब हम पता चल गया कि ये अस्हाबुन नार होंगे, ये अस्हाबुल जन्ना होंगे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जन्नत वाले हैं, अल्लाह उनको जब दुनिया में लाता है, चाहे वो काफिर के घर में पैदा हों, अल्लाह उनसे आहिस्ता आहिस्ता जन्नत के काम लेना शुरू करता है। ईमान की हालत में वो जन्नत के काम करके दुनिया से चले जाते हैं। और जो दोज़ख वाले हैं, अल्लाह ताला उनको महरूम कर देता है। बाज़ औक़ात मुसलमान के घर में पैदा होता है, लेकिन कुरान के ख़िलाफ़, हदीस के ख़िलाफ़, नमाज के ख़िलाफ़, ज़कात के ख़िलाफ़, नबी के ख़िलाफ़, सहाबा के ख़िलाफ़, और फिर वो इसी तरह का जहन रखते रखते दोज़ख वालों में शामिल हो जाता है। तो अल्लाह उससे काम लेता है वैसा ही जैसा उसका होता है लिखा हुआ। तो यहाँ मुफस्सरीन ने, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بات لکھی، اللہ نے یہاں ان سے اقرار لیا، جسے آپ بیعت کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بیعت کیا ہوتا ہے، بیعت کیا چیز ہے، بیعت کرنے کی کیا حیثیت ہے۔ بعض لوگ تصوف کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے ان سے پوچھا الست بربکم، دیکھیں اللہ نے یہ ایک اجتماعی طور پہ ساروں سے اقرار لیا، اسے ہمارے ہاں تصوف میں بیعت کرنا بولتے ہیں۔ اللہ نے ایک خصوصی لیا اس طرح کا اجتماع میں سب سے اقرار، اور ایک عمومی لیا۔ اللہ نے قرآن کے ایک جگہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے کہا بتاؤ میں تمہیں کتاب دوں گا، نبوت دوں گا۔ اب ان سے اقرار لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا۔ یہاں اللہ نے عمومی طور پہ یہ سوال پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے ان کو سب کو اٹھایا، پکڑا ان سے، بنی آدم سے، من ظہورہم، نکالا ان کی پشتوں سے، اللہ نے ذریتہم، اولاد کو، مرد کی پشت میں اولاد ہوتی ہے، پشت میں جو ہے، اب وہ پشت سے جب اولاد نکلی وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے ان ساروں کو گواہ بنایا، ان سے وعدہ لیا، ان سے گواہی لی ان کی جانوں کے اوپر، ان کے اپنی جان کے اوپر۔ اللہ نے کیا پوچھا الست بربکم، بتاؤ تم کس کو، کیا تم مجھے خدا مانو گے، رب مانو گے، مجھے اللہ اپنا مانو گے، حاجت روا مانو گے؟ مفسرین نے لکھا جب اللہ نے یہ سوال پوچھا الست بربکم، کس کو اپنا رب مانو گے، کس کو اپنا حاجت روا مانو گے، زمین پہ جا کر، ابھی تو تم کچھ بھی نہیں ہو، سارے خاموش، سارے انسان، نبی، ولی، صحابہ، سارے خاموش۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے نبیوں نے، سارے امتیوں نے نبیوں کی طرف دیکھا، سارے نبیوں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے یہ جملہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، آپ کو حاجت روا مانیں گے، آپ کو مشکل کشا مانیں گے اللہ۔ آپ کے بعد سارے نبیوں نے کہا، پھر ساری امتیوں نے کہا، تو سب سے پہلے اقرار کرنے والے، اب یہ ایک بیعت تھی جو اللہ نے لی۔ اب ہمارے ہاں بیعت کرنا فضول سمجھا جاتا ہے، اس کی حیثیت کو نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ انسان یہ کہتا ہے بیعت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض عرب کے لوگ تو تصوف کو بدعت اعظم کہتے ہیں، تصوف کے خلاف ہیں حد درجے زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تصوف کو صحیح طریقہ سے سمجھا ہی نہیں۔ بیعت کرنا آپ دیکھیے قرآن و سنت سے ثابت ہے، اللہ نے نبیوں سے بیعت لی، اللہ نے عام انسانوں سے بیعت لی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ بیعت عقبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی دعوت دی گئی تو پہلے آئے انصار، آ کے بیعت کی، اگلے سال آئے پھر بیعت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو صحابہ آ کے مسجد قبا، اس کے پاس، اس کے باہر کی طرف، شارع کی طرف، روڈ کی طرف، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ایک ایک صحابی آ کے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا تھا۔ حدیبیہ کے مقام پہ آپ نے موت کی بیعت لی صحابہ سے۔ پھر سورہ ممتحنہ، اس کی آخری آیت کو آپ پڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابیات آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے
وہ کلمات کہلوا کر بیعت کرتے تھے جو سورہ ممتحنہ 28ویں پارے کے آخری آیت ہے تقریباً، اور وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب بیعت کرنا، بیعت لینا، یہ ہمارے ہاں دو طبقات ہیں، ایک اس کو بالکل فضول سمجھتے ہیں اور ایک اس پر اتنا انحصار کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کر لی کسی مرشد کی، کسی پیر کی، کسی ولی کی، اب ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، وہ ہمیں قیامت کے دن بخشوائے گا، ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم جس کو اتباع سنت والا سمجھتے ہیں، ہم اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ گواہ بن جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ گواہ بنیں، ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آتا ہے، اس کا اپنے مرشد کے ہاتھ میں آتا ہے، اس کا اپنے مرشد کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ ہاتھ ہمارا گویا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ مقصود ہے۔ پھر اس کو اتباع سنت کا سمجھ کے اس کے مان کے زندگی گزارنا ہے۔ اب لوگ تبرکن بیعت کر لیتے ہیں، جی میں نے لاکھوں کا اجتماع تھا تو فلاں حضرت نے بیعت کروائی تو میں نے بھی بیعت کر لی، میں ان کا مرید ہوں۔ یہ مریدی نہیں ہوتی کہ آپ نے کبھی ان سے ہاتھ نہیں ملایا، کبھی ان سے بیٹھے نہیں، کبھی ان سے جا کے اپنے دل کی بات نہیں کی، کبھی آپ کو انہوں نے کوئی نصیحت نہیں کی، کبھی آپ نے اپنی کوئی پریشانی کا ذکر نہیں کیا، اور آپ جو ہے جیسے حجر اسود کا استلام کرتے ہیں دور سے اللہ اکبر، ہاں اس کے پاس نہیں جا سکتے تو پیر صاحب کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ بیعت نہیں مقصود ہوتی کہ بس میرا نام ہو جائے، میں نے فلاں اتنے بڑے پیر صاحب سے بیعت کی ہے۔ یہ اس چیز کا نام تصوف نہیں ہے۔ پیر صاحب بھی ظلم کرتے ہیں، مرید بھی ظلم کرتا ہے اپنے اوپر۔ جس کے پاس آپ جا کے آپ بیٹھے ہیں، درس سن رہے ہیں، مسائل طور پہ تزکیہ ہو رہا ہے نا، اگر اپنا تزکیہ ہی نہ کر سکیں تو پیر صاحب کو خالی حجر اسود کی طرح دور سے دیکھنا تو نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ یہ ہمارے ہاں تبرکن بیعت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی بیعت، یاد رکھیں۔ پھر آپ جس پہ آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کو شرح صدر ہے، آپ اس سے تعلق رکھیں، اپنا تعلق بیعت کا۔ پھر ایک چیز یاد رکھیں، تصوف کو لوگ شرک کہتے ہیں، بدعات کہتے، چونکہ ہمارے یہاں صوفیوں نے جو شرک اور بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور لوگ بھی تصوف کو اسی طرح کا ڈھول ڈمکا سمجھتے ہیں، اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں، خاص طور پہ بالخصوص عرب، وہ بھی صوفیوں کو دیکھتے ہیں کہ تصوف سجدہ کرنا قبروں پہ، تصوف ڈانس کرنا، ڈھول سننا، قوالی سننا، تو یہ تصوف ہے، تو یہ تو شرک ہے۔ میں بھی کہتا ہوں شرک ہے، غلط ہے، گناہ ہے۔ تصوف کیا ہے؟ ہم اتنے بڑے صوفی سے پوچھتے ہیں جن کو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے مکتوب کے اندر لکھا کہ طریقت اور ایک ہے معرفت۔ اب ایک بندہ معرفت میں ہے، صوفی ہے، تصوف ہے، اس کی انہوں نے کیا لکھا؟ الطریقۃ والمعرفۃ کلاہما وزیران للشریعہ۔ آپ نے فرمایا طریقت اور معرفت، یہ علم اور تصوف، یہ شریعت کے وزیر ہیں، شریعت کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو شریعت تک پہنچاتے ہیں، شریعت پہ عمل والا بناتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو شریعت سے دور کرتے ہیں۔ وزیران للشریعہ۔ پھر آپ کے الفاظ ہیں مکتوبات ربانی میں، آپ نے فرمایا والمعرفۃ خلاف الشریعہ زندقہ، فرمایا جو تصوف خلاف شریعت ہو وہ بے دینی ہے۔ اب دیکھیں نا، صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ سجدہ کر رہا ہے قبر پہ، وہ کہے جی میں تو صوفی ہوں، میں تو تصوف والا ہوں، میں تو فنا فی الشیخ ہوں، یہ کون سی فنا فی الشیخ ہے جو شریعت کے خلاف کر رہا ہے؟ ڈھول بجا رہا ہے، اس میں بھنگ پی رہا ہے، اور ہم انہی کو صوفی سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ امام ربانی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ بے دینی ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں یہ تصوف کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصوف 3 چیزوں کا نام ہے۔ تصوف کتنی چیزوں کا نام ہے؟
اب یہ 3 چیزیں آپ سنیے گا، پھر آپ بتائیے گا کہ کیا یہ ولی کی نشانی نہیں ہے؟ التصوف ذکر مع اجتماعی، تصوف یہ ہے کہ ہر اجتماع میں، چاہے وہ شادی کا اجتماع ہو، ولیمے کا ہو، جنازے کا ہو، مارکیٹ کا ہو، دفتر کا ہو، مسجد کا ہو، دوست یاروں کا ہو، ذکر مع اجتماعی، ہر جگہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، نبی کی شان بیان کرے۔ پہلی تصوف کی کیا ہے؟ ذکر مع اجتماعی۔ پھر دوسرا ووجد مع سماعی، اور جب اللہ رسول کا ذکر سنے تو خوشی سے پھول جائے، ایک دم جھوم جائے، دل اس کا خوشحال ہو جائے، سرور میں آ جائے۔ ابھی دیکھیں مسلمان جب اللہ رسول کا ذکر سنتا ہے اس کا دل کو لذت نہیں ملتی، چونکہ ہم تصوف سے دور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کسی نے کہا اللہ، بکریاں چرا رہے تھے، کہا او ہو تو نے میرے مالک کا نام لیا۔ عشق تھا نا اللہ سے۔ ہمیں تو جس مخلوق کا دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ذکر بار بار سنتا ہے۔ مجنو لیلا کا سنتا تھا۔ ہمیں اللہ سے بھی عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس لیے اللہ کا نام سننا، نبی کا نام سننا اتنا دل جھومتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اب اللہ کا نام لے، یہ بکریاں تیری۔ اس نے کہا اللہ، آپ نے کہا یہ بکریاں تیری۔ کہا ایک بار اور لے لے، بکریاں تو نہیں ہیں لیکن میں تیرا نوکر بن جاؤں گا۔ محبت ووجد مع سماعی، یہ تصوف ہے۔ جب اپنے محبوب کا نام سنے تو انسان جھوم جائے، اللہ اللہ۔ دیکھیں نا، یہ ہے نا اصل، ابھی ہے ہماری کیفیت، کیونکہ ہم تصوف تو کیا سمجھتے ہیں؟ وہی جہالت کو۔ تیسری امام ربانی نے نشانی کیا بیان فرمائی؟ وَعَمِلَ مَعَ اتِّبَاعِ، عمل کرے گا تو صرف سنت نبوی کو سامنے رکھ کر اور کسی کی نقل نہیں کرے گا۔ اب بتائیں یہ 3 چیزیں تصوف کا نام ہیں، اور جو ان 3 چیزوں پہ چلے گا تو کیا وہ پورے دین پہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ ہم نے تصوف کو ہی غلط پیش کیا ہے۔ عرب کے لوگ اسی لیے تصوف کے خلاف ہیں کہ ہم نے ویڈیو ان کو درگاہوں کے سجدوں کی دکھائی ہے، ہم نے ان کو ناچنے والے، چرس پی کر، بھنگ پی کر بھنگڑا ڈالنے والے دکھائے ہیں، قوال دکھائے ہیں، تو وہ تصوف اس کو سمجھتے ہیں۔ تصوف نام ہے کس کا؟ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کا۔ اس لیے پھر ہم کیسے پیدا کریں؟ اب آپ کیسے پیدا کریں؟ پھر ہم کسی اتباع سنت والے شیخ سے بیعت کرتے ہیں، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھائیں، ہمیں بتلائیں۔ اب پھر وہ اپنے طریقے ہیں بیعت کرنے کے بعد۔ کوئی کہتا ہے مراقبہ کرو، کوئی کہتا ہے ذکر کرو، کوئی کہتا ہے آنکھیں بند کر کے یہ ذکر خفی کرو، جہری کرو۔ اب یہ سارے طریقے کیا ہیں؟ ایسے ہے جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاد کے لیے تیاری کرو، دشمن پہ رعب ڈالنے کے لیے، تو آپ اس کے لیے ٹینک بناتے ہیں۔ اب حضور نے ٹینک تو نہیں بنایا، حضور نے ٹینک نہیں چلایا، صحابہ نے ٹینک نہیں چلایا، لیکن آپ ہیلی کاپٹر، آپ راکٹ، آپ جو ہے F-16، آپ جو ہے یہ ہوائی جہاز میں، تو یہ سب چیزیں جو تیاری کی جاتی ہے تو وہ تیاری سنت کے مطابق ہوگی، تو راکٹ چلانا بھی سنت ہے، ٹینک چلانا بھی سنت ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں اصل مقصود تک لے کے جاتی ہیں نا۔ تو اسی طرح پھر آپ ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، شیخ کے پاس بیٹھتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، ذکر اونچا کرتے ہیں، ذکر نیچا کرتے ہیں، یہ سب چیزیں پھر اس منزل تک لے کے جانے والی ہیں جن 3 منازل کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تصوف کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے بیعت، اتباع سنت، تو اللہ رب العزت نے آخری جملہ یہ کہا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، آپ سے میں نے وعدہ اس لیے لیا ہے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا اللہ ہے۔ لوگ کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے۔ اب دیکھیے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم ارواح کے اندر جو اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا، اللہ کی آواز اور میرا جواب مجھے آج تک یاد ہے۔ ایسے بڑے اولیاء گزرے ہیں اللہ کے نیک بندے جو کہتے ہیں
ایک بزرگ فرمایا لگے مجھے تو دائیں بائیں والا بھی یاد ہے جو روح میرے دائیں بائیں موجود تھی. جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کو پہچانا وہ زمین پر بھی ایک دوسرے کے دوست بنیں گے، چاہے وہ ایک پاکستان میں رہتا ہے، دوسرا رشیا میں رہتا ہے، چائنا میں رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا. مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں.